बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। कई जहतों के हवाले से हम बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो जहत है इस पे हम बारहा बात कर चुके हैं और बारहा बात करने की ज़रूरत भी है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये कश्मीरियों की ज़िंदगियों का मामला है। उनका माश चलता रहेगा तो वो किसी पे उस तरह से इन्हिसार नहीं करेंगे। जो हिंदुस्तान इतने अरसे से चाहता है कि कश्मीरी बूंद बूंद को तरसें, कश्मीरी अपनी खुराक के हवाले से हिंदुस्तान पर इन्हिसार करें और कश्मीरी अपने माली वसाइल के हवाले से भी हिंदुस्तान पर इन्हिसार करें। कश्मीरियों ने अब तक उसे चैलेंज किए रखा है, लेकिन अब जिस तरह से 2019 के बाद से हिंदुस्तान उनको एक स्ट्रैटेजी के तहत एक हिकमत अमली के तहत एक चैलेंज दे रहा है कि माशी मैदान में उनका 5 से 7 अरब डॉलर्स का 2019 के बाद से नुकसान हो चुका है। कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की इकॉनमी 25 से 30 बिलियन डॉलर्स पर मुश्तमिल है, जिसका जो बेशतर हिस्सा है वो ज़राअत से आता है। और ये जो महीने जो अभी चल रहे हैं ये उनका बेसिकली एक कमाने का महीना होता है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं इतने अरसे, अपने सेब के बागात जो हैं उसमें पैदावार लगाते हैं। अब आपको जो सिचुएशन बताता हूँ कि जो एशिया का एप्पल बाउल कहलाने वाला इलाका है, शुपैयाँ इसको कहते हैं। शुपैयाँ का जो इलाका है वहाँ पे जो काश्तकार हैं सेब की फसल तैयार करते हैं, वो इस वक्त सेब की फसल उतार नहीं रहे, सेब दरख्तों से सेब उतार नहीं रहे। वो क्यों नहीं उतार रहे? इसलिए नहीं उतार रहे कि वो क्यों उतारें, क्योंकि अगर वो उतारेंगे तो अल्टीमेटली जाके उसने ख़राब होना है। और ख़राब क्यों होना है? क्योंकि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जो फासिस्ट रियासत है, वो इतने अरसे से सड़कों के हवाले से जो श्रीनगर मेन हाईवे है वो मुकम्मल तौर पे बंद है, जिसकी वजह से ट्रकों की लेंस पे लेंस लगी हुई हैं। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो सेब एक पैरिशेबल आइटम होता है और बाकी जो फ्रूट्स हैं वो पैरिशेबल आइटम्स होते हैं, वो गल सड़ रहे हैं। यानी जो हासिल हसूल है, जो मेहनत इतने अरसे से कश्मीरी काश्तकारों ने, किसानों ने की है, वो सारी की सारी गारत चली जाएगी। और जो जारी भी है, तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त तक कश्मीरियों को हो चुका है। क्या ये हम इस बात पर सिर्फ इक्तफा कर लें कि ये एक नेचुरल क्लैमिटी है, ये एक उफ्ताद आ गई है तो उसके बाद सब कुछ रुक गया है? क्या बाकी हिंदुस्तान में इसी तरह से सब कुछ रुक गया है जो कश्मीर में रुका हुआ है? क्या ये प्लानिंग के तहत हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उमर अब्दुल्ला की वो कठपुतली हुकूमत है जिसके अंदर वो एक चपरासी भर्ती नहीं कर सकता, या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, या वो अमित शाह है जो हर चौथे दिन कश्मीर पहुंचा होता है? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले मौजू में। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एडवोकेट सिद्रा सदुज़ई साहिबा ने। आप नामवर वकील हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, कश्मीर के मामले के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। डॉक्टर सरदार उमर अजीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप तज्ज़ियाकार हैं। सैयद गुलशन अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप हुर्रियत की तर्जुमानी कर रहे हैं और सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, नामवर तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बेबाक तज्जिया ये रखते हैं और हिंदुस्तान की जो फॉल्ट लाइन्स है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा कश्मीर में बागबानी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, मगर काबिज हिंदुस्तानी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से इस सनत को शदीद खतरात लाहक हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत की नाअहली की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे की बंदिश ने वादी के फलों की मईशत को 200 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा दिया है। सोपुर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी को सप्लाई मुअत्तल होने से नाशपाती और सेब समेत बहुत से फल सड़क के किनारे खड़े ट्रकों में सड़ रहे हैं, जिससे हजारों काश्तकार और ताजिर परेशानी का शिकार हैं। कश्मीर फ्रूट ग्रोअर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि ज्यादातर कश्मीरियों का इन्हसार बागबानी पर है। अगर फौरी तौर पर श्रीनगर हाईवे ना खोली गई तो गरीब काश्तकारों का नुकसान 400 करोड़ से भी बढ़ सकता है। कश्मीरी परेशान हैं तो मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। काबिज हिंदुस्तान ने
ہر دور میں کشمیریوں کو معاشی دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ 2 سال قبل بھی ہندوستانی حکومت نے 7,267 میٹرک ٹن سیب جان بوجھ کر افغانستان سے درآمد کیے تاکہ کشمیر کے سیب کی مانگ کو متاثر کیا جائے۔ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے لینڈ سلائیڈنگ اور بارش کے بعد ہائی وے کی بحالی کا کام جان بوجھ کر تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے تاکہ پھلوں کی صنعت متاثر ہو اور اس سے وابستہ ہزاروں کشمیری خاندان اسی طرح معاشی نقصان سے دوچار ہوتے رہیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا، اب آپ کو کچھ شارٹس ہیں وہ ذرا دکھاتے ہیں۔ ہماری فروٹ کی گاڑیاں ڈیٹین ہیں، تقریباً 600 کروڑ کا سیب ہمارا ابھی سڑ رہا ہے روڈوں پر۔ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے اقتصادی جو ہے اس پہ حملہ ہو رہا ہے۔ وجوہات یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے 44 ایک مہینے سے اس طرح بند پڑی ہے کہ جو ہماری فروٹ ٹرک ہیں وہ 15-20 دن وہاں پہ رکتی ہے، جب اسٹیشن پہ جاتی ہے تو وہاں سڑا ہوا مال نکلتا ہے، وہ باہر پھینکتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، جب وہاں سے آلو آتا ہے، جب وہاں سے پیاز آتا ہے، وہ 2 یا 3 دن میں یہاں کراس کرتا ہے، ہماری ہی سیب کی گاڑی کیوں نہیں 2 یا 3 دن میں کراس کرتی ہے؟ ہمارا مال جو ہم نے یہاں سے لوڈ کیا ہے نیشنل ہائی وے پر سڑ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں وہاں ہماری درمند ہے جن کو آگے جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ سید گلشن صاحب، آپ کو سب سے پہلے میں انوالو کروں گا، کون ذمہ دار ہے اس سب کچھ کا؟ جب بھی کسی قوم کو یا کسی تحریک کو دبانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دشمن 2 چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، ایک نوجوان نسل کو اور دوسرا معیشت کو۔ پچھلے 78 سال سے ہندوستان کشمیری نوجوان کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہے، لیکن کشمیری پھر مزاحمت کرتا ہے، وہ جتنا بھی ہے اس کے خلاف اس کی وہ اجارہ داری اس کو قائم کرنے نہیں دے رہا ہے۔ اب ہندوستان دوسری طرف آیا ہے، اب کشمیریوں کو جو معاشی طور پہ ان کو کمزور کیا جائے تو دوسرا حملہ انہوں نے معیشت پہ کیا ہے۔ اگرچہ کشمیر میں زعفران، ریشم، لکڑی، جنگلات، دوسری چیزیں معیشت کا سہارا دے رہی تھیں، لیکن یہ جو فروٹ انڈسٹری ہے یہ کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ شوپیاں کہ 90% جو آبادی ہے وہ اس کی جو انحصار ہے وہ زراعت کے اوپر ہے۔ کشمیر کے اس وقت 3.5 ملین یعنی کہ 35 لاکھ لوگوں سے مطلب سے زائد لوگ فروٹ انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ اچھا، اس میں سے ان کا جو پورے سال کی محنت ہوتی ہے وہ یہی فروٹ کے سے وابستہ ہوتی ہے۔ جب یہ فروٹ انڈیا چلا جاتا ہے اور منافع وغیرہ وہ ان کا چولہا اسی سے جلتا ہے، لیکن ایک منظم فکر اور ایک منظم سوچ کے ساتھ ہندوستان، یہ صرف اسی سال نہیں ہوا ہے، پہلے محاصروں اور گھر گھر تلاشیوں کے دوران جس وقت کشمیریوں پہ پابندیاں لگ جاتی تھی تو اس وقت بھی یہ فروٹ گل سڑ جاتا تھا۔ کیوں کہ نقل و حمل کی کشمیریوں کے پاس کوئی صورتحال ہوتی نہیں تھی، منڈیوں تک یہ رسائی ملتی نہیں تھی، تو اس وقت بھی ڈرائی فروٹ کے ساتھ یہ فروٹ بھی تباہ ہو جاتا تھا، ضائع ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب اس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے، محاصروں کے دوران اس کو نقل و حمل ہو سکتی ہے، تو کئی برسوں سے اس فروٹ کو اب معمولی بارش کی وجہ سے جموں کشمیر جس کو NA44 کہتے ہیں یہ بند کر دی جاتی ہے، معمولی سلائیڈ آ جاتی ہے، روڈ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کشمیریوں کا جو فروٹ ہے وہ ان سڑکوں پہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سوپور کی منڈی جس طرح بھی آپ نے رپورٹ میں بتایا ہے ایشیا کی سب سے بڑی دوسری منڈی ہے۔ یہ فروٹ گروورز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ملک فیاض، کہتے ہیں کہ ہمارا کم و بیش اس وقت تک ناشپاتی اور سیب 200 کروڑ روپے کا نقصان ہمارا ہو چکا ہے۔ 200 کروڑ سے مراد پاکستانی کچھ 600 کروڑ بن جاتا ہے۔ اگر فروٹ کی نقل و حمل کو جلدی بحال نہیں کیا جاتا، اگر اس کو سڑک کو جلدی مرمت نہیں کیا جاتا تو یقیناً یہ کئی گنا زیادہ۔ اتنی بڑی اکانومی تو کشمیر کی نہیں ہے، اس میں اگر 6 ارب کا نقصان ان کو ہو جائے تو کیسے سسٹین کریں گے؟ بہت مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا چولہا ہی اسی وجہ سے جل رہا ہے تو وہ تو بھوکے مر جائیں گے، ان کا تو کوئی ذریعہ معاش تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جو فروٹ قاضی گنڈ سے واپس جو ٹرکیں موڑی جاتی ہیں اور ان کو اس وقت پلوامہ کی منڈی میں اتارا جاتا ہے، اور پلوامہ کے جو اس وقت صدر ہیں فروٹ منڈی کے جاوید احمد، ان کے مطابق 70 سے 75% سیب جو ان پیٹیوں سے ہم اتار رہے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے۔ 25 سے 30% سیب جو ہے ان کو ہم دوبارہ نئی پیٹیوں میں بھرتی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اب ہمیں کیا ہے کہ ہمیں چاہیے ہوگا اب مغل روڈ جو کھول دیا گیا ہے، مغل روڈ کے ذریعے سے اس فروٹ کو ہم دہلی پہنچانا
چاہ رہے ہیں. پابندی کیا ہے کہ مغل روڈ کے ذریعے سے آپ صرف 10 ویلر 6 ویلر گاڑی جا سکتی ہے, وہاں بڑی گاڑی جا نہیں سکتی. اب جب 6 ویلر گاڑی وہاں سے جائے گی, اس نے لوڈ بھی نہیں اٹھانا ہے, چونکہ ہندوستان بھر سے اس فروٹ کے سیزن میں وہاں کے ٹرک مالکان ٹرک لے کے کشمیر آتے ہیں, کیونکہ ذمہ دار کون ہے؟ میرا جو سوال تھا وہ سر ذمہ دار انڈین گورنمنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم فاروق عبداللہ پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ تو کٹ پتلی ہے. عمر عبداللہ تو کٹ, جس وقت الیکشن عمر عبداللہ کو جتوایا گیا تھا تو اس وقت پہلے اسے اختیارات چھین کے گورنر کو دے دیے گئے تھے. اب وہ جو فروٹ دہلی جانا ہوتا ہے, جو ٹرک 40 سے 45 ہزار سے سری نگر سے دہلی جاتا ہے, کاسٹ بڑھ گئی. ٹھیک ہے, ہندوستانی ٹرک ڈرائیور اب زیادہ 80,000 سے 90,000 پہ چارج. صحیح ہو گیا. ٹھیک. ڈاکٹر منور حسین صاحب, میں آپ کی طرف فرمائے گا کہ یہ سارا کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جس کی ڈیٹیلز سید گلشد صاحب نے بھی بتائی, یہ سارا پلانڈ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل پلانڈ ایکٹیویٹی ہے. اور دیکھیں نا, جو ہارٹی کلچر ہے یہ بیک بون ہے کشمیر کی اکانومی کا, اور اس کے بغیر اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کو اکنامکلی ویک کریں آپ, اور یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو کہ اسرائیل فلسطینین کے کیس میں لاگو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اکنامکلی اگر آپ ویک ہیں تو پھر آپ اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو آگے لے کے نہیں جا پائیں گے, یا اس کے اندر مشکلات آپ کو درپیش ہوں گی. جو اس وقت غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, جہاں پہ بلاکیڈ بھی کیا ہوا ہے اور پھر ایڈ بھی اندر نہیں جانے دی جا رہی تاکہ وہاں سے ان کو ڈسپلیس کیا جائے. یہی ایگزیکٹلی اسٹریٹجی ہے انڈینز کی, اور یہ آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے انڈیا کے بیہیویئر میں نا, یعنی 2022 میں کیا, اب 2025 کے اندر کیا. بنیادی طور پہ انڈیا کی کشمیر کے حوالے سے 3D پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے کشمیریوں کو ڈی سٹیبلائز کرے اور اکنامکلی بھی ان کو ڈسٹرکٹیو پاتھ کے اوپر لے کے جائیں, اور ساتھ ساتھ ان کو ڈیمونائز بھی کریں. یعنی جو پروپیگنڈا ان کے خلاف چلتا ہے, اگر آپ انڈین میڈیا اینڈ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو کہ گوتی میڈیا کنڈکٹ کرتا ہے, ان میں ان کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈی جنریٹ کر رہے ہیں انڈین سوسائٹی کو. تو یہی وجہ ہے کہ انڈین پالیسیز کے اندر آپ کو ایک سختی نظر آ رہی ہے, اور سختی کی بنیادی وجہ اگین جو بی جے پی کی آئیڈیالوجی ہے, ان کا نظریہ جو ہے, جو فاشزم, نازیزم اور زائنزم پر بیس کرتا ہے, اسے بنیادی طور پہ وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. جی ٹھیک. آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں سردار صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ ایک اسٹریٹجی انڈیا کی یہ تھی کہ جس وقت منڈی اوپن ہوئی آزاد کشمیر کے ساتھ, تو اس وقت کشمیریوں کے پاس ایک ایسا ایونیو موجود تھا کہ اگر انڈیا نہیں جا سکتے تو آزاد کشمیر کے تھرو پاکستان میں آ سکتے ہیں, تو ان کی کم از کم یہ کہ ان کی محنت کا وصول ان کو مل جایا کرتا تھا. کس حد تک یہ والا جو ایونیو انہوں نے بند کر کے کشمیریوں کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا؟ 2019 میں یہ بند کی گئی. یہ کشمیر کے متعلق انڈیا کی تو ایک نسل در نسل اور 70-80 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنیکٹڈ پالیسیز ہے. میں اس سے پہلے ایڈ آن کروں گا آپ کے سوال سے پہلے کہ پلوامہ اٹیک بنایا تو پوری کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری کو انہوں نے اس ایک فیک ڈرامے کے اوپر بند کر دیا, اور وہاں جو ٹورزم آتے تھے وہ ختم ہو گیا. جہاں تک آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جب یہ ٹریڈ شروع ہوا چکوٹھی بارڈر پہ, تتری نوٹ بارڈر پہ, اور باقی جو آزاد کشمیر کے راستے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لگتے ہیں, تو وہاں کے جو کسان تھے یا کاشتکار تھے ان کے لیے بھی ایزی ایکسیس تھی اور کم فاصلہ تھا, اور یہ بارڈر سے تقریباً 50 سے 100 کلومیٹر کے ارد گرد وہ آزاد کشمیر میں یہ سامان آ جاتا تھا, کیونکہ یہاں سے بھی سامان جو ہے وہ راول پنڈی اسلام آباد سے ظاہر مارکیٹ میں جاتا ہے. ایک تو ایزی ایکسیسیبلٹی تھی, قیمتوں کی فوری وہ تھی, اور گڈز کے ساتھ گڈز کی ایکسچینج تھی, یعنی کہ جو چیزیں وہاں سے فروٹ آ رہا ہے یہاں سے پیاز جا رہا ہے, تو اس طرح کی چیزیں آپس میں گڈز کا ایکسچینج تھا. تو یہ دونوں اطراف کے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ چونکہ زیادہ وکٹمائز ہیں, ان کو فائنینشلی, مورلی, ایتھیکلی ہر حوالے سے ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. ان کی معاشی حالت کو جان بوجھ کے اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ان کو جب ایک روٹی پوری نہیں ہوگی, جب ان کے اپنے حالات خراب ہوں گے تو وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اس طرح کا رول پلے نہیں کر سکے. ایک تو یہ بہت بڑا جو ٹریڈ کا معاملہ تھا وہ کچھ عرصہ چلا رہی ہے, اس کے بعد انڈیا نے ہی اس کو سسپینڈ کر دیا. یہاں کے تاجر, یہاں کے عوام تو آج بھی چاہتے ہیں کہ یہ سب سے ایزیسٹ روٹ ہے, اور کشمیر کا فروٹ, کشمیر کا زعفران, اور ان کا تو نعرہ ہے کشمیر کی منڈی راول پنڈی. تو
نعرہ ہے، لیکن ہے کہ یہ کشمیریوں کے لیے ایک بیک بون ثابت ہو سکتی ہے، کشمیریوں کی معاشی حالات کو یہ بہتر کر سکتی ہے، دہلی تک پہنچ انڈیا کرنے دے گا ابھی خاص طور مودی کی اس فلسفی کے اندر؟ مودی نے تو یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اس نے پہلے بیانیہ جاری کیا کہ ہم پاکستان کو اور یہاں کی ریاست کو بوند بوند کو ترسائیں گے، اور اب جب 600 ملی میٹر بارش جموں میں ہوئی اور اس کے سارے ڈیم بھر گئے تو اب وہ منتیں کر رہے ہیں جی کہ ہمارے ریزروائر کو خطرہ ہے اور پانی چھوڑ رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کا بیانیہ پانی کا تھا، سندھ طاس معاہدے کی معطلی، اور اس کے معطلی کے اوپر جا رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی، اور اس بیک بون سندھ طاس معاہدہ تھا، اور اب یہ ہے کہ وہ اتنے مجبور ہیں کہ ڈیلی کی بنیاد پر وہ وارننگ جاری کر رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی دے رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے سارے ریزروائر کو خطرہ ہے. تو یہ پالیسی جو ہے ہندوتا پالیسی، اور خاص کر کے مودی جو ہے وہ تو ایک ذرا اس کا تسلسل ہے، دوسری مرتبہ اس کو حکومت مل گئی، تیسری مرتبہ. تو اس نے تو وہ RSS کا اس کا ایک اپنا، اور یہ جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھا رہے تھے کلپ میں کہ تمام روڈز، مقبوضہ کشمیر ایک ہائی ٹیرین ہے جہاں پہ کوئی بھی بارش، فلڈ جو ہے، فلیش فلڈ، وہ فوری وہاں سے نکل جاتے ہیں، پانی کھڑا نہیں ہوتا. یہ روڈز کا انفراسٹرکچر وہاں پہ یہ ایک بانہ بازی ہے. انڈیا کے لیے مشکل ہے کہ اگر وہ کرنا چاہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بانہ بازی ہے، اور یہ ایک اس طرح کی فیک اسٹریٹجی ہے کہ تاکہ اجتماعی سزا دینے کی کوشش ان کے جو فروٹ مارکیٹ ہے، جو ان کے کسان ہیں، جو ان کی اس طرح کے ٹریڈرز ہیں، انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ساری ان کی جو پنجاب میں اور باقی جو انڈیا کے باقی حصے ہیں جہاں پہ سیلاب ہے تو وہ ابھی ادھر مصروف ہے، لیکن انہوں نے اسٹریٹجکلی جان بوجھ کے ان کو، وہ اپنے کسانوں کو اور کشمیر کے جو محنت کش ہیں اور جو فروٹ مارکیٹ کے لوگ ہیں، جو پھولوں کے لوگ ہیں، جو زعفران کے اور باقی لوگ، ان کو متاثر کرنے کی کوشش ہے اور ایک سازش ہے. ٹھیک ہو گیا، سازش ہے. میں اس میں شامل کروں گا، آپ کیٹ صاحب یہ فرمائے گا کہ ویئر از عمر عبداللہ؟ اس کو تو مینڈیٹ دیا گیا تھا نا ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے، کم از کم ایڈمنسٹریٹیولی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. کتنی بدقسمتی ہے اس علاقے کے لوگوں کی کہ ایک ایسا شخص ان کا CM ہے جو بالکل بے اختیار ہے، جس کے پاس صرف CM کا ٹیگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں عمر عبداللہ تو ایک کٹ پتلی ہے، وہ اس وقت سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور اس چیز پہ مذمتی بیان میں کل پرسوں ان کا دیکھ رہی تھی، ایک مذمتی بیان دے دیا. ابھی عمر عبداللہ کو سوٹ کرتی ہے کہ CM مذمتی بیان دے رہا ہے، یعنی اپنے خلاف بیان دے رہا ہے. دیکھیں NH44 جو ہے وہ تقریباً 15 دن سے بند ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 300 سے لے کے 1000 تک کی تعداد میں ٹرکس وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ فوجی ٹرک انہوں نے گزارنے ہوتے تو اس وقت پھر یہ ڈبل بھی کر دیتے اس کو نا، پھر تو یہ راتوں رات وہ جنوں کے ذریعے پل بھی بنوا دیتے. سر نے مغل روڈ کی بات کی، تو مغل روڈ جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کے لیے دیٹ از ناٹ سوٹیبل اینڈ دیٹ از ناٹ یوزڈ. اچھا، پھر ایک بات ہوئی تھی کہ ٹریڈ کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی کہ 2019 میں ختم کی گئی. صرف پیرشیبل آئٹمس کی ٹریڈ کو ختم نہیں کیا گیا. میں نے جو چیز خود ایکسپیرینس کی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ نمدہ، ہینڈی کرافٹس، پھیرن، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں بہت ڈیمانڈ تھی. پاکستان سے باہر وہ ایکسپورٹ ہوتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جب اس ٹریڈ کو ختم کیا گیا، اگر گھر کا چولہا 2 افراد مل کے چلا رہے تھے تو آپ نے عورتوں کے کام پہ تو پابندی لگا ہی دی، کیونکہ وہ چیزیں مظفر آباد مدینہ مارکیٹ میں بہت ایکسیسیبل تھیں، ہمارے پاس اسلام آباد میں اور کئی جو ہمارے پاس ہماری لوکل مارکیٹس ہیں، شالز کی بہت ڈیمانڈس تھیں. تو اس چیز کو بھی ختم کیا گیا. پھر اس کے بعد اب پیرشیبل آئٹمس کے اوپر جن کی ایکسیس ہی ابھی موجود نہیں ہے، ناشپاتی ہو گئی آپ کے پاس، کیونکہ سیب جو ہے وہ کشمیر کا سیب ورلڈ وائڈ مشہور ہے. تو آپ کی وہ چیزیں. اچھا، پھر سیکنڈلی اس کے اندر جو فریٹ کاسٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو وہ واپس بھی لانا پڑ رہا ہے اور وہ تھرو ادر سورسز جو ہے وہ آپ کو بھجوانا پڑ رہا ہے، تو اس میں آپ کمائیں گے کیا، فریٹ کاسٹ کیا دیں گے، اور اس کے بعد آپ اگلی دفعہ اگائیں گے کیا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ عمر عبداللہ کی بہت بڑی ناکامی ہے. عمر عبداللہ تو ناکام انسان ہے، ایک ناکام کٹ پتلی ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. گلشن صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہاں پہ اکانومی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کشمیر میں 2019 کے بعد سے کس قدر جو حالات ہیں وہ اکنامکلی مفقود ہو چکے ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے، کہ وہاں کے جو PhDs ہیں، جو ڈاکٹریٹ جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، وہ روڈ سائڈ پہ آپ فروٹ اور اس کے بعد جوس بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو پورا ایک ان کا پلان ہے کہ صرف ہارٹیکلچر، ایگریکلچر کو نہیں بلکہ جتنی بھی صنعتیں ہیں، جہاں جہاں نوکریاں مل سکتی ہیں کشمیر کی پڑھی لکھی یوتھ کو، اسے کارنر کیا جائے. سر 5 اگست 2019 کا جو بھارتی حکومت کا اقدام تھا 370 اور 35A ختم کرنے کا، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی
کہ ہندوستان کے نوجوانوں کو کشمیر میں آباد کیا جائے, ان کو وہاں کے ڈومیسائل, وہاں کے اسٹیٹ سبجیکٹ دے کے ان کو آباد کر کے کشمیریوں کی جو معیشت کو, کشمیریوں کی جو اپنا روزگار, اس کو کسی طرح ختم کیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے تاجروں کو کشمیر کے اندر زمینیں دی جاتی ہیں, اور ان وہاں جب وہ انڈسٹری کوئی لگائیں گے تو اس میں وہ ہندو لوگوں کو بھرتی کریں گے. صرف اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ پی ایچ ڈی اسکالرز جو ہے نا وہ ابھی فروٹ وغیرہ بیچ رہے ہیں. ہندوستان کا مین مقصد ہے کشمیر کی معدنیات, کشمیر کے وسائل, کشمیر کے جنگل, کشمیر کا پانی. ان کو کشمیری لوگوں سے ان سے کوئی واسطہ نہیں. یہی فرق ہے کہ پاکستان زمین کو نہیں, نوادرات یا وسائل کو نہیں, پاکستان کشمیری مسلمان کو چاہتا ہے. کشمیری عوام اسی نعرے کے ساتھ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, کشمیری مسلمان ہو, کشمیری جین ہو, کشمیری ہندو ہو, کشمیری سکھ ہو, کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, اسے کشمیری چاہیے. کشمیری, اس ہندوستان کو وہاں کی زمین چاہیے, ہندوستان کو وہاں کے وسائل چاہیے ہوں گے, لیکن پاکستان اس کے برعکس ہے. یہی وجہ ہے کہ سید علی گیلانی نے ایک انقلاب آفری نعرہ لگایا تھا, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. ابھی میں تھوڑی سی جاوید احمد صاحب فروٹ منڈی پلوامہ کی جو میں بات کروں, وہ ایک سوال اٹھایا. انہوں نے سوال کیا کہ اگر پتہ ہے ہندوستان گورنمنٹ کو کہ کشمیر کا روڈ فروٹ سیزن ختم ہونے کے ساتھ, شروع ہونے کے ساتھ ہی اگست میں کشمیر کے دونوں روڈ سلائیڈوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں, تو پھر کیوں نہیں کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے. مودی سرکار نے تو پچھلے سال بجٹ میں 42,000 کروڑ کا اعلان کیا کشمیر کے لیے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے کشمیر میں آ کر تقریر کیا ہے کہ میں نے کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے 60,000 کروڑ رکھا ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہے. اب ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ جو 10 لاکھ فوج کشمیر کے اندر, کشمیر کے طول و عرض پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں, ان کو پالنا ہے. وہ جو آپ کی کالونیاں بن رہی ہیں ہندوستان بھر سے, جو ہندوؤں کو لا کر 42 لاکھ ڈومیسائل دیے گئے ہیں, ان کو وہاں آباد کرنا ہے. کشمیر کے کلچر اور ثقافت کو ختم کرنے کے لیے وہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے. کیا سوال کر رہے ہیں جاوید احمد ان سے, کیا ٹرین, جو آپ نے ٹرین کا منصوبہ کشمیر میں لایا ہے, جو نقصان جو کشمیریوں کا ہو رہا ہے, اس پھل فروٹ کو ٹرینوں کے ذریعے سے ہندوستان نہیں لے جایا جا سکتا؟ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ صرف خالی نعرے ہیں, عملاً کشمیریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کشمیریوں کی معیشت کو فنا کیا جانے پہ ہندوستان تلا ہوا ہے. ڈاکٹر منور صاحب, کس حد تک ہر گزرتے دن کے ساتھ ہندوستانی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کر رہی ہے کور کشمیری کے ساتھ, کشمیر کے ایشوز کے ساتھ, اور خاص طور پہ جو ہم سارا ایک ایٹماسفیئر دیکھتے ہیں کس حد تک ڈسٹنٹ ہو چکا ہے وہ کشمیری بھی جو ایک وقت میں سوچا کرتا تھا کہ چلیں ہم اگر آزاد نہیں رہ سکتے, پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو ہندوستان کے ساتھ رہنے کی کوشش کر لیتے ہیں. تو کس حد تک انہوں نے مکمل طور پہ اس آئیڈیالوجی کو ختم کر دیا ہے جب سے یہ مودی براجمان ہے سیٹ کے اوپر؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ظلم آپ بڑھاتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا فیلئر کے قریب جاتے ہیں. اور کشمیر بنیادی طور پہ انڈیا لوز کر چکا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یشونت سنہا, ان کے ایکس بی جے پی کے پولیٹیشین, انہوں نے یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. کرن تھاپر کے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وی ہیو لاسٹ کشمیر. اور ان کی بڑی اچھی لیکھک ہیں اروندھتی رائے, انہوں نے بھی اس بات کا کتنی دفعہ اظہار کیا ہے. خود برکا دت جو کبھی کبھی بائس ہو جاتی ہیں اور پاکستان کے خلاف لکھتی ہیں, انہوں نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا. پروین سوانی نے 2 دن پہلے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ آپ کشمیریوں سے جا کے پوچھیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں وہ کہیں گے نہیں بھئی ہم نہیں رہنا چاہتے. جی بالکل ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے. دیکھیں نا, جب آپ ان کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو پابند سلاسل کریں گے اور ان کے گریونسز کو نکلنے نہیں دیں گے ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی, تو پھر یہ حالات یہی ہوں گے. اور آپ دیکھیں ایک تسلسل نظر آتا ہے کشمیریوں کی اسٹرگل میں. 48 سے لے کر پھر آپ کو اسپیشلی 1989 کے اندر جو ماس ریزسٹنس شروع ہوتی ہے, جس کو پھر بھارتی کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے دبا لیا, لیکن برہان وانی کے بعد, شہید کے بعد دوبارہ ایک موومنٹ آپ کو نظر آتی ہے. تو ایک تسلسل ہے, اس کو دبایا نہیں جا سکتا. دیکھیں
آج کے ماڈرن ڈیز میں ہمیشہ ہم یہ تھیری دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ون نہیں کیا تو وہاں پہ آپ رول نہیں کر سکتے. امریکہ جیسی سپر پاور اگر افغانستان میں 20 سالوں سے زیادہ نہیں رہ پائی, $3 ٹریلین کے اخراجات کے باوجود وہاں پہ اپنے قدم نہیں جما سکی, تو انڈیا تو ایک چھوٹی سی پاور ہے. انڈیا کے پاس اتنی کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی نہیں ہے کہ فار لانگر پیریڈ آف ٹائم اس کو سسٹین کرے. البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جہاں پہ دنیا کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے ریگارڈنگ فلسطینین ایشو, اور مئی 6 سے 9 جو پاکستان انڈیا کرائسس رہا جس میں کشمیر کا مدعا اس وقت انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے, کیا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اوورسیز کشمیریز ہیں اور پاکستانی اسکالرز, میڈیا پرسنز, اکیڈیمیا, پریکٹیشنرز, گورنمنٹ, پولیٹیشنز, یہ سارے مل کر کوئی ایسی اسٹریٹجی مرتب کر سکتے ہیں کہ جس سے اس مدعے کا مسئلہ as soon as possible حل ہو جائے؟ بیکاز سچویشن انٹرنیشنل پالیٹکس میں چینج ہوتی ہے, کنسسٹنٹ نہیں رہتی. تو جو اور بالخصوص اس وقت جب امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے در پہ ہے اور ہر وہ راستہ بند کر رہا ہے. جی ایگزیکٹلی, اور سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا یہ سچویشن کنسسٹنٹ رہے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی سچویشن کنسسٹنٹ نہیں رہتی. یہ موقع ہے کہ ہمیں اپنی ایفرٹس کو ڈبل کرنا ہوگا اور کشمیر کے مدعے کو آگے لے جا کے اس کو نتھی کرنا ہوگا فلسطینی ایشو کے ساتھ, اور کشمیر کی آزادی کو کسی نتیجے تک پہنچانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروگرام کے دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے ان منصوبوں کے حوالے سے جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے وہ عمل میں لاتا رہا ہے. ہندوستان اپنے پڑوسیوں کو ہمیشہ سے نیچ محسوس کروانے کے لیے وہ تمام اقدامات کرواتا رہا ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک ہیجمونک کردار میں وہاں پہ قائم کر سکے. یعنی واحد ایک پاکستان اور چین, وہ دو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بھی اس کی ہیجمونی کو مانا نہیں ہے. وہ ممالک جو ایک وقت میں ہندوستان کے کیمپ میں تھے, انہیں وہ سہنا پڑا ہے جس کا خمیازہ انہیں اب بھگتنا پڑ رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, اگر ہم دیکھ رہے ہیں مالدیپ کے حوالے سے, وہاں سے انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگتا ہے کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے, انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں, ہم جتنے بھی ڈس انگیج ہو گئے ہیں دنیا میں, وہ ہندوستان کی وجہ سے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے سری لنکا میں ہم نے حالات دیکھے, وہاں پہ جس طرح سے تامل ٹائیگرز کا معاملہ آیا, اس کے پیچھے کون تھا؟ ہندوستان تھا. اب ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, شیخ حسینہ نے جو مظالم ڈھائے, جو وہاں پہ ایک جھوٹی ہسٹری پڑھانے کی کوشش کی, جو وہاں پہ ایسے اقدامات کی جو بنگلہ دیش کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھے, اس کے پیچھے کون تھا؟ ہندوستان تھا. اب ہم آ جاتے ہیں نیپال کے حوالے سے. نیپال میں اتنے عرصے سے ایک محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان نے ان کی جو سوورینٹی ہے اس کو اس حد تک متاثر کر دیا ہے کہ جو نیپال کے اپنے علاقے ہیں, جن میں کالا پانی, جن میں لیپولیخ, جن میں لمپیا دھورا, یہ وہ علاقے ہندوستان نے اپنا نقشہ جاری کر کے اس کو اپنے اندر ضم کرنے کی ایک صحیح کی ہے, کوشش کی ہے 2019 کے اندر سے. وہاں کی قیادت نے یہ سوچا کہ اب ہمیں وقت آ گیا ہے جواب دینے کا ہندوستان کو, تو انہوں نے جو انڈیا کی پالیسی تھی, انڈیا فرسٹ کی پالیسی تھی, اس کو چینج کرتے ہوئے وہ چائنا کی طرف راغب ہوئے اور انہوں نے اپنی سوورینٹی کو مقدم رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو یہ ناگوار گزرا, اور ہندوستان نے جو جین زی کی ابھی پروٹیسٹ ہوئے جس کے اندر کافی لوگ مارے گئے, جین زی یہ کہتی ہے کہ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی بھی وائلنس نہیں ہوا, ہم نے نہیں کیا. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائلنس کس نے کیا؟ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے میڈیا کو, گودی میڈیا کو اتنا انٹرسٹ نیپال کے اندر کیسے پیدا ہو گیا کہ وہ ہر دوسری خبر نیپال کے حوالے سے جاری کر رہے ہیں, شائع کر رہے ہیں اور بائسڈ اوپینین دے رہے ہیں. اس پر بات کریں گے پروگرام کے دوسرے موضوع میں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیپال کے جو معاملات ہوئے ہیں, وہاں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور وہاں جو حکومت کا دھڑن تختہ ہوا ہے, اس کے اندر ہندوستان کی انوالومنٹ کتنی ہے, ہندوستانی میڈیا اس پہ کتنا خوش ہے, اور یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان کو کس حد تک تکلیف تھی جو نیپال اپنی سوورینٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہا تھا؟ یور ٹیک سر. یاسر, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے انٹرو کے اندر بتا دیا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے جس کا تذکرہ میں نے کئی میڈیا چینلز کے اوپر کیا ہے. آپ نے دیکھا 2022 کے اندر سری لنکا کے اندر سیاسی تبدیلی آئی,
2024 में बांग्लादेश के अंदर और 2025 सितंबर में इस वक्त नेपाल के अंदर आई है। इसका मतलब ये है कि जो बैनुल अक़वामी सियासत है, जहाँ पे तब्दीली रूनुमा हो रही है, उसके साथ साथ खित्ते के अंदर भी तब्दीली रूनुमा हो रही है। दूसरी बात, भारत के हवाले से मैं ये कहूंगा, जिसका मैंने पहले भी तस्करा किया, भारत की जो 3D पॉलिसी है एक्सटर्नल फ्रंट पे, एक तो इंटरनल फ्रंट की मैंने बात की, एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर धोखाधड़ी जिसे डिसीटिंग कहते हैं, और धोखाधड़ी की आलम यह है कि खुद रशियन डेलीगेशन पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान को वो बावर करवाता है कि वी नो कि इंडियंस दे आर प्लेइंग डबल गेम विद अस एंड वी वांट टू हैव इंडिपेंडेंट रिलेशंस विद पाकिस्तान। इसी तरीके से जो कनिंग डिप्लोमेसी है वो भी नजर आती है, जो कि कुटेलिया स्कूल ऑफ थॉट और प्लस जो मैकियावेलियन स्कूल ऑफ थॉट है उसको फॉलो करते हुए कनिंग डिप्लोमेसी करते हैं, जिसके बायस इस तरह की अनरेस्ट पैदा करते हैं। और इसीलिए इंडिया नेट इनसिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस खित्ते के अंदर और बुली है साउथ एशिया के अंदर। और इसके साथ जो तीसरा है वो डेमोनाइजिंग है। पहले पाकिस्तान को डेमोनाइज किया उन्होंने, और फिर उसके बाद आपने देखा कनाडा और फिर अमेरिका, और आजकल फिर वो इस वक्त नेपाल के पीछे भी पड़े हुए थे। लेकिन नेपाल की इसके साथ साथ एक हिस्ट्री है अनरेस्ट की, चेंज की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आपके नाजरीन को समझाने के लिए। 1951 के अंदर भी एजुकेटेड लोगों ने इसी तरह के प्रोटेस्ट किए थे, और जो राणा मोनार्की थी नेपाल के अंदर, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किए, जिसके नतीजे में पंचायत हुकूमत जो है 1959 के अंदर वजूद में आई। 1970 की दहाई और 1980 की दहाई में दोबारा एक प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू होता है शागिर्दों का, और वो आखिरकार डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर ले जाता है नेपाल को। फिर 1996 से लेकर 2006 तक माओ बागी तहरीक नजर आती है, जिसमें तकरीबन कहा जाता है 10,000 लोग मारे जा चुके, और इसका नतीजा फिर यह निकलता है कि जो किंग ज्ञानद्रा थे उन्होंने रिजाइन किया, अपने पावर को गिव अप किया। अब जो मौजूदा तहरीक है ये एमलगम है, मिलावट है। एक तो नौजवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, जो कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां पे, वो करप्शन में इन्वॉल्व थी, और जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो नहीं हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडियंस का जो 5th जनरेशन वॉरफेयर था, जो मीडिया फ्यूलिंग थी, और उसके साथ उनकी चंद पॉलिटिकल पार्टीज एंड पर्सनैलिटीज के साथ, स्पेशली रानास के साथ जो उनका गठजोड़ है, उसने इसको मोमेंटम दिया, और फिर हम देख रहे हैं कि इस तब्दीली रुनुमा हुई है। और ये भी बताता चलूं कि जो नेपाल है, इसने हमेशा इसकी तारीख रही है कि ये साउथ एशिया में इसने बैलेंस पॉलिसी रखी है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ इनके बड़े देरीना ताल्लुकात रहे। और आपकी इतला के लिए मैं ये बताता चलूं कि 1960 की दहाई में अयूब खान के जमाने में नेपाली जो एम्परर थे या बादशाह थे, उन्होंने विजिट पे किया, और जिस वक्त अभी टेंशन चल रही थी मई में इंडिया के साथ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन है उसने नेपाल का विजिट पे किया था। तो नेपाल हमेशा पाकिस्तान को लेता है अपनी पॉलिसी को इंडिया के हवाले से बैलेंस करने के हवाले से। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और उसका जो साउथ और ईस्ट और वेस्ट वाला हिस्सा है वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, और इंडियन कल्चर का वहां पे असर रसूख है। लेकिन जो नॉर्थ का हिस्सा है वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, और वहां पे चाइनीज कल्चर का आपको इन्फ्लुएंस नजर आता है। अब इस वक्त नेपाल की पॉलिटिक्स में चाइना और इंडिया सरफहरिस्त नजर आ रहे हैं, बिकॉज चाइना के साथ नेपाल की कोई ट्रेड 55 बिलियन यॉन की है, और चाइना इस वक्त सबसे बड़ा इन्वेस्टर है नेपाल के अंदर। उनकी एविएशन, उनकी मेडिकल। तो मुनव्वर साहब, ये फिर डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, यही वजह है कि हिंदुस्तान को काफ़ी तकलीफ लाक है कि जो नेपाल है वो अपनी सॉवरेनिटी को यकीन बना रहा है, वो माजी की तरह हिंदुस्तान के कैंप में या उसकी जो पॉलिसी है उसको टो नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। इसके साथ साथ सिर्फ इंडिया को नहीं, खुद अमेरिकन को भी बड़ी तशवीश थी, और कहा जाता है कि किसी हद तक कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन की और इंडियंस की इस हवाले से। और तीसरी बात जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, खुद भारत के साथ भी 1.3 ट्रिलियन नेपाली रुपीस की ट्रेड है, और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि 1.2 ट्रिलियन नेपाली रुपी जो है उसकी चीजें भारत नेपाल को बेचता है, और तकरीबन 100 बिलियन नेपाली रुपी की चीजें नेपाल बेचता है भारत को। तो इस ट्रेड को बैलेंस करने के लिए, और स्पेशली सिक्योरिटी जो मसला हुआ, आपने देखा कि नेपाल को अपने नक्शे जारी करने पड़े, और ये जो ओली हुकूमत थी इनके बारे में इल्जाम भी भारत के अंदर ये लगाया गया कि इनका टिल्ट है चाइना की तरफ। तो लिहाजा जो बांग्लादेश में और श्रीलंका में हुआ, उस स्कोर को सेटल करने के लिए इंडियन जो है उनकी इंटेलिजेंस, उनके मीडिया पर्सन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व नजर आए।
لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے, اسیسمنٹ جو آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ایکس چیف جسٹس ہے نیپال کی کرکی صاحبہ, ان کو فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے اور وہ نیوٹرل ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ اگین بیلنس پالیسی کو لے کے چلیں. لیکن انڈیا کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہاں کی جو مونارک ہے, رانا جو ٹرائب ہے جو کہ بادشاہت کے اندر رہا ہے, ان کو کسی طریقے سے دوبارہ لایا جائے. اور آپ نے ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی اسپیچ سنی ہوگی جس کے پیچھے پہلا جو ان کا کنگ تھا اس کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو یہ بھی ایک قسم کی سگنلنگ ہے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس ساؤتھ ایشین پالیٹکس میں چائنا کا اوپر ہاتھ آتا ہے یا انڈیا کا اوپر ہاتھ آتا ہے, اور امریکہ کہاں کھڑا ہوتا ہے. پاکستان ہمیشہ اسٹیبلٹی چاہتا ہے, اور نیپال کے ساتھ جو ہمارے دیرینہ اچھے لمیٹڈ تعلقات ہیں اس کو ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا. میں سردار صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں, کس حد تک انڈیا جو ہے وہ اپنے تمام پڑوسیوں کے معاملات میں ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے ون بائی ون؟ جی سردار عمر عزیز صاحب. انڈیا کا پچھلے عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا آئسولیٹ ہو چکا ہے کہ امریکہ کے بہت قریب تھا تو وہاں سے اس کو بہت زیادہ دوری ہونی پڑی اور ٹیرف ڈبل ہوا اور پرابلمز کا شکار ہوا. پھر کینیڈا کے اندر مختلف دہشت گرد ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوا اور وہاں پر بھی اس کا مودی کی انٹری بین ہوئی. جہاں تک ایشیا کا تعلق ہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ نیپال کے اندر وہ جو 42% ان کے طلباء ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا اور اس طرح کی ان کی پہلے تحریک تھی اس پابندی کے حوالے سے, ٹھیک ہے کرپشن اور باقی چیزوں, لیکن وہ یہ سارے جو وہاں کے مکاتبہ فکر ہیں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ انارکی جو پھیلی ہے, جو قتل و غارت ہوئی ہے, جو آگ ہوئی ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے, یہ ان لوگوں نے نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی پراکسی وار انڈیا نے لڑی ہے, اور یہ سارے جو امن و امان کی خرابی اور یہ جو پوری حکومت کا تختہ الٹنا, اور پھر وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے وزراء کو اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک, اور پھر وہ بھاگنا پڑا اولی کو, اور پورے ملک میں ایک افراتفری کی کیفیت کے پیچھے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی اپنی انٹینشنز موجود ہیں, کیونکہ وہ چائنا کی طرف ٹلٹ ہو رہے تھے تو یہ ان کو برداشت نہیں تھا, کیونکہ چائنا کے پچھلی مرتبہ بارڈر پہ بھی انڈیا اور چائنا کے کوئی اتنے مثالی تعلقات اس لیے نہیں ہیں کہ چائنا اور پاکستان ایک کلوز الائے ہیں, تو اس کی وجہ سے انڈیا کو وہاں پر بھی ایک پرابلم ہے. تو اس لینڈ لاک کنٹری میں اگر دو صرف پورشن ہے, ایک چائنا کے ساتھ اور ایک انڈیا کے ساتھ ہے, تو چائنا اور انڈیا کی یہاں کے ٹگ اینڈ وار چل رہی ہے ابھی اس کی ایک اس میں. اور ساؤتھ ایشیا میں بڑا ایک امپورٹنٹ جو سینیریو یہ ہے کہ سری لنکا بنگلہ دیش کے بعد اب نیپال, اور نیپال چونکہ وہاں پہ ظاہر کراکرم اور وہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور اس طرح کی وہ ٹورزم کی ایک ڈیسٹنی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی, پاکستان تو ایک ایشیا میں امن چاہتا ہے, جی جی, اور نیپال کی جو ہے وہ اس میں امن و امان اور ایک جو ان کی ایک نیپال میں امن کوئی نہیں چاہتا تو وہ ہندوستان اس لیے نہیں چاہتا کہ انریسٹ کا فائدہ انڈیا کو ہوگا. ہندوستان نیپال کو چائنا کے خلاف اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی چیزوں کے لیے استعمال کر رہا ہے, بلکہ نیپال کا اور جو انڈیا کے نقشے ہیں ان کے اوپر کچھ جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر ان کا بہت عرصے سے تنازع ہے. لیکن نیپال چونکہ ایک غریب ملک ہے, چھوٹا ملک ہے, 3 کروڑ آبادی کا ملک ہے, وہ انڈیا جیسے بڑے جائنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ وہ بڑے پرامن لوگ ہیں, اور وہاں پہ ہندوازم بھی ہے, بدھزم کے بھی وہاں پہ لوگ ہیں, وہاں پہ بڑی ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں, لیکن وہ انڈیا کی سازشوں کا شکار اسی طرح سے ہے جیسے وہ کشمیر کے اندر اپنے ہندوتا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے, ایکسپوز وہاں پر بھی بری طرح. ٹھیک ہے, میں سید گلشن صاحب آپ کو انوالو کروں گا. چانکیہ کی ایک پالیسی ہے دام سام ڈھنڈ بید, یہ کس قدر بری طرح سے ناکام ہوئی ہے؟ جو یہ 4 ڈائمینشنز ہیں, کس طرح سے چاروں شانے چت ہو گیا ہے انڈیا اپنی اس فورن پالیسی کے اندر؟ بھارت جنوبی ایشیائی ملکوں میں یہ اس کی نئی بات نہیں, وہ مداخلت کرتا رہتا ہے. اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے نیپال کے اندر, چونکہ نیپال معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ ہندوستان کا اثر رسوخ وہاں پہ تھا, لیکن ہندوستان کے ہاتھ میں ایک نیا ہتھیار آیا ہے, وہ آیا ہے زی جنریشن. کیونکہ یہ سوشل میڈیا اور اس کے پلیٹ فارمز پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, تو ہندوستان نے اسی زی جنریشن کو نیپال میں بطور ہتھیار استعمال کیا, اور ان کو نیپال میں بد امنی پھیلانے میں وہ کامیاب ہوا ہے. نیپال کے اندر جو ہندوستان کی جو پالیسی رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس نیپال کی سچویشن کو خراب کرنے کے لیے ہندوستان نے اپنا آئی ٹی سیل, ہندوستان نے اپنا فیک نیوز جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان چینلوں کو استعمال کیا,
اس نے سائبر فیملی اس میں استعمال کیا ہے، اور لڑکوں کو نیپال کے نوجوانوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی بے روزگاری اور آپ کے اندر جو نیپال کے اندر جو کرپشن ہے اس کے پیچھے آپ کی گورنمنٹ ہے، اور اسی چیز کو ہندوستان نے استعمال کر کے نیپال کے جوان کو سڑک پہ لانے میں وہ کامیاب ہوا ہے۔ اب نیپال کا جو وہاں کا جو تبصرہ پڑھنے کو ملتا ہے یا سیاسی طور پہ جو وہاں کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیپال کے اندر کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، بلکہ نیپال کے اندر ہندوستان جوانوں میں پیسے تقسیم کر کے ہندوستان کی نیپال کی سیاست کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، گریونسز ان کی دیکھیں، گریونسز تو ہر ایک ملک میں ہوتی ہیں اور خاص طور پر نوجوان طبقے میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان گریونسز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک ایسی رجیم کو لے کر آنا جو کہ پرو انڈیا ہو، جو کہ انڈین مقاصد کو وہاں پہ ٹو کر سکے، جیسے کہ شیخ حسینہ تھی، تو الٹیمیٹلی اس کا جو بینیفیشری ہوگا وہ انڈیا بننا چاہتا ہوگا، اس ساری سچویشن سے فائدہ انڈیا اٹھانا چاہ رہا ہوگا۔ سر انڈیا بینیفیشری تو بننا چاہتا ہے، وجہ کیا بنی کہ جو سیاست اور جو معیشت نیپال کے ہندوستان کے زیر اثر تھی، آخر وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، 2019 میں جو ہندوستان نے ایک نقشہ جاری کیا تھا اور اس میں نیپال کے چند علاقے اس نے ہندوستان کے نقشے میں شامل کر دیے تھے، جن کا آپ نے نام بھی لیا ہے، وہ مین وجہ تھی کہ اس پہ صرف نیپال کی عوام نہیں بلکہ نیپال کی حکومت بھی ہندوستان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، احتجاج کیا تھا، وہاں سے اس چیز کی بنیاد ڈلی ہے۔ اور اب جو نیپال کی سیاست ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نیپالی سیاست کو نیپال کے اندر اس کے گلے میں ایک ایسا توق ڈالنا چاہتا ہے تاکہ نیپال ہندوستان کی غلامی میں ہی رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایڈوکیٹ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اتنا ایکٹیو کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہر دوسری پوسٹ سوشل میڈیا پہ جو انڈین چینلز ہیں ان کی، یا ان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے، وہ سارا کا سارا نیپال فوکسڈ کیوں ہے اس وقت اتنا؟ یاسر تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک بیک گراؤنڈ کی طرف جانا چاہوں گی۔ مارچ 2025 میں ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، ایک پروٹیسٹ شروع ہوا تھا جس کو پرو مونارک موومنٹ اور پروٹیسٹ کا نام دیا گیا تھا، اور وہ بھی نیپال کے اندر سے شروع ہوا تھا۔ اس میں دو باتیں کہی گئی تھیں کہ ایک تو ری انسٹیٹ کیا جائے مونارکی کو، اور دوسرا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے وہ ہندوازم کو بنا دیا جائے۔ مطلب یہ دونوں چیزیں انڈیا کو فیور کر رہی ہیں۔ یس، سو جیسے سر نے پراکسی وار کی بات کی، اور پھر میں سپٹمبر سے پیچھے اسی سال جاؤں مارچ میں، تو ایک اس چھوٹے پروٹیسٹ کو آپ یہ دیکھیں کہ انسٹیگیٹ کر کے ایک بڑا پروٹیسٹ بنا دیا گیا ہے، ایمپلیفائی کر دیا گیا ہے۔ اپریل میں جو ہے وہ ٹیچرز احتجاج کرتے ہیں نیپال میں کہ ہماری ایجوکیشنل پالیسیز جو ہیں اس کو ریفارم کیا جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملا کے ایک بڑی چیز کی طرف لے جا کے آپ اپنے میڈیا میں دکھا رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کا مکرو اور دوغلا چہرہ کہ آپ نیپال میں جو ہے وہ جنزی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حقوق ہیں، تم لے لو، نیپوٹزم کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے ملک میں نیپوٹزم چل رہی ہے، آپ کے اپنے ملک میں چاہے وہ پولیٹیکل انڈسٹری ہے یا کوئی بھی انڈسٹری ہے، وہاں پہ نیپوکٹس موجود ہیں۔ تیسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کشمیر کے یوتھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ سو اس بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے، ہمیں جو پڑوسی اویلیبل ہیں ہم ان سے پیچھے نہیں انڈین میڈیا پہ آ جائے گا کہ اس وقت ایک میں ANI کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر جو میزبان تھے اور اس کا جو ابتدائیہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہمان تھے، وہ دونوں اس بات پہ مصر تھے کہ یہ تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ تو امریکہ کرا رہا ہے جو کرا رہا ہے نیپال کے اندر۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو جو 2025 میں پرو منارکی اور پرو ہندوازم پروٹیسٹ تھا، وہ اس کے پیچھے کون سے عناصر شامل تھے؟ کہ جب آپ نے ایک پروٹیسٹ کو شروع کیا، یعنی آپ نے ایک چنگاری آلریڈی لگا دی مارچ میں کہ منارکی کی طرف آیا جائے، اور اس کو بڑھاوا اب جو ہے وہ ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی نا۔ آپ نے مارچ سے یہ چیز، مارچ میں تو آپ نے ریزلٹس دیکھے، اس کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہے وہ اب نظر آ رہی ہے۔ سو پہلے آپ نے کہا کہ مونارکی کو ری انسٹیٹ کیا جائے اور ہندو مذہب کو جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن بنایا جائے، اور آج آپ ہاتھ جھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن انڈیا پوری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور ہم تو کرتے ہی رہیں گے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، تبصرہ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔